अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राउंड टेबल। मैं हाँ रियाज खोसा। सर नाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे सीनियर रहनुमा फैसल जावेद साहब मौजूद हैं। फैसल जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए और इन दे नाल बाकी भी कुछ लोग इन्हां गल करने की कोशिश करें। सो फैसल जावेद साहब, बात हो रही है उस खुफिया फंड की जो शायद कोई नई बात नहीं है, पहले भी हर हुकूमत के दौर में इस तरह होता है। बहरहाल शायद अब ये लगता है कि एक तो मीडिया कुछ आजाद हो गया, इस तरह की बातें डिस्कस होने लगी हैं और साथ खुद मीडिया पर्सन भी अपने ही जो पेटी भाई हैं उनके खिलाफ अगर कुछ इस तरह के इल्जामात हैं या कोई इसमें मुलव्वस है तो उनका एहतसाब चाहता है। मैं अगर आपकी पार्टी की पोजीशन इस पे पूछना चाहूं, पीपल्स पार्टी ने भी 2002 में बकौल पटिशनर्स के ये कहा था कि इस खुफिया फंड को हम खत्म कर देंगे, लेकिन 2012 में ये खुफिया फंड 4 अरब से जायद पहुंच गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस तरह के खुफिया फंड्स पे यकीन रखती है, कुछ ऐसे होगा? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। एक चीज तो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी अदारे, कोई भी अदारा हो, चाहे वो मीडिया हो, वो अदालतें हों, कोई भी अदारा हो, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रांसपेरेंसी चाहती है और शफाफ होना चाहिए अदारों को। ये जो अब केस अदालत में चल रहा है कि सीक्रेट फंड की बात कर रहे हैं, तो इस पे अगर मैं गलत नहीं हूं तो 37 दिन का इंतजार भी उन्होंने किया और वो वक्त गुजरने के बाद भी कोई जवाब उन्हें नहीं मिला। अब जो भी फैसला होगा वो अदालत में होगा। 12 सितंबर को, जैसे कि आपने बताया, दोबारा इसकी समाअत होगी। लेकिन एक चीज जो जबरदस्त है, वो जो आप कह रहे हैं एंकर पर्सन्स ने और सहाफियों ने, सहाफियों में से उठे और उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए, इसका एहतसाब होना चाहिए। ये बड़ी जबरदस्त बात है, क्योंकि देखें ना, पाकिस्तान का मीडिया, उसको भी इतना अरसा नहीं हुआ जो फैला है, खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभी उस मेच्योरिटी पे नहीं पहुंचा। और अगर ऐसी चीजें होने लगी तो इसका भी सत्यानाश हो जाएगा, इस इंडस्ट्री का भी। जिस तरह सारे इदारे पीपल्स पार्टी के दौर में तबाह हो चुके हैं, चाहे वो रेलवे है, PIA है, और उसकी वजह यह है कि इदारों का एहतसाब नहीं किया गया था, इस वजह से इस हालत पे पहुंचे। इस पे बात करते हैं। आप सब लोग, तमाम सियासी पार्टियां आने वाले इलेक्शंस की तैयारी कर रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि ये जो फंड्स होते हैं, वजारत इत्तलात के खुफिया फंड या बाकी भी शायद इस तरह के काफी सारे खुफिया फंड्स होते हैं, ये एक तरह से इलेक्शंस या उससे पहले जो हुकूमत होती है उसकी प्रोजेक्शन के लिए, इश्तिहारबाजी के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप कहीं देख रहे हैं कि इस तरह के फंड्स कहीं नतायज को तब्दील तो नहीं कर सकते? देखें, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यही होता है। और एक बहुत बड़ा अलमिया पाकिस्तान का, ये मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था और अब्सार आलिम साहब ने बड़ी टेक्निकल चीजें बताई हैं। एक बहुत बड़ा अलमिया पाकिस्तान का ये है कि हमेशा कहते हैं जी पहले भी होता है, यानी कि ये होना चाहिए। इस तरह कहते हैं कि होना चाहिए क्योंकि ये तो पहले भी होता है। करप्शन कहते हैं जी वो तो पहले भी होती है, ये तो हम कोई नई बात तो नहीं है कर रहे हैं, यानी कि एडमिट करते हैं कि हम कर रहे हैं, कहते हैं नई बात तो नहीं है कि हम कर रहे हैं। खुफिया फंड कहते हैं पहले भी, लेकिन 4 अरब रुपए का ये जो खुफिया फंड है, और पिछले साल आप बता रहे हैं कि ये 2 अरब से ज्यादा था। अब ये 4 अरब से जो पटिशनर है उसमें, यानी कि अदालत के सामने जो चीज रखी उन्होंने, 2 अरब से ज्यादा पिछले साल था। इस साल 4 अरब से ज्यादा इन्होंने ये फंड रखा हुआ है, और सिर्फ एक इदारा नहीं। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है। बिल्कुल अब्सार आलम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जो मीडिया है, जो जहां से मेरी बात टूटी थी, कि जो मीडिया है ना, उसका रोल इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पीपल्स पार्टी वाले हैं, ये हर वक्त जमहूरियत के अलमबरदार बनते हैं। जमहूरियत, हम जमहूरियत क्या सिर्फ बैलेट का नाम है? बिल्कुल भी नहीं। जमहूरियत की जो बाकी पिलर्स हैं, जो असल रूह है जमहूरियत की, उनको तो देखें। एक आजाद अदालतें, दूसरा आजाद मीडिया। आज अगर पाकिस्तान का मीडिया आगे जा रहा है, उसको भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी कब्जा करें। और ये मुझे आप बताएं कि ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, ये पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है या पीपल्स पार्टी की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है? इनके सारे वजीर, सारे लोग जिस भी मिनिस्ट्री में हो, वो तशहीर करते हैं, बात करते हैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की। जब आप एक ओहदे पे आ जाते हैं, फिर आप पार्टी से बालातर हो जाते हैं। आपने अवाम की खिदमत करनी है, आपने अपने महकमे देखना है, पाकिस्तान की बात। आपके ख्याल में पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन है। अगर पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आएगी, तब आपको ये चीजें, क्योंकि अपने आप से शुरू होता है। ये बिल्कुल ठीक है। आज अगर मीडिया पे कोई बात होगी, लोग ट्रस्ट नहीं करेगी, क्योंकि क्रेडिबल इदारा मीडिया तभी बनेगा, इंडस्ट्री तभी बनेगी जब अपनी साख को मजबूत करेगी। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये ट्रांसपेरेंसी हो, इसके अंदर एहतसाब हो, अकाउंटेबिलिटी हो। और ये अदालत में बिल्कुल ठीक गया हुआ है कि पता चले कि कौन कौन से एंकर, इतने झूठे एंकर पर्सन बैठे हुए हैं टीवी चैनल्स पे, वो बैठ के झूठ बोल रहे होते हैं। ये खास तौर पे कल हम सुन रहे थे, हमने किया गूगल हैंग आउट यूट्यूब पे, तो नुसरत जावेद साहब चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि ये लाइव ही नहीं था,
یعنی کہ آپ یہ سوچیں ٹیکنیکل چیز میں معذرت کے ساتھ جو بندہ یہاں پہ موجود نہیں ہے جس کا ہم موقف نہیں لے سکتے اس کی بات نہیں، آپ جنرلی بات چینل پہ بات ہو رہی ہے نا، وہ اپنے گھر پہ دیکھ رہے ہوں گے، موجود ہوں گے، انہوں نے بھی تو بات کی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ انفارمیشن جو ہمارا جو میڈیا اس کا کام ہے انفارمیشن لوگوں تک پہنچانا، سچ بات پہنچانا، ورنہ قومیں گمراہ ہو جاتی ہیں. ہمارے جو نوجوان ہیں، آنے والی نسلیں ہیں، یہ گمراہ ہو جاتی ہیں اگر آپ ڈس انفارمیشن. یہ بالکل پاکستان کی تباہی ہوگی اگر یہ غلط ہوگی. اس لیے میڈیا کا کریڈیبل ہونا ضروری ہے، اور کریڈیبل ہونا آپ اس حوالے سے پالیسی رکھتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. ہر حوالے سے تحریک انصاف اس پہ کیا گفتگو سنی، مظہر عباس صاحب کی بھی، ابصار عالم صاحب کی بھی. میں اصل میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جیسے آپ بہت پر امید ہیں کہ آپ آنے والے الیکشن میں آپ کامیابی حاصل کریں گے، شاید ہو سکتا ہے آپ کی حکومت بھی بن جائے. یہ ساری چیزیں ابھی آپ کے سامنے ہو رہی ہیں. جب کوئی حکومت میں نہیں ہوتا تب بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں کہ ایسے ہوگا، ایسے کریں گے، ایسے کریں گے. آپ پھر سے ذرا بتائیں کہ آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، حکومت میں جب نہیں ہوتا تو وہ بڑا آسانی سے بولتا ہے کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے، وہ غلط ہو رہا ہے، ہم آئیں گے تو ہم ایسے کریں گے. بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن جو حکومت میں ہوتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کرتے. جتنے آزمائے ہوئے لوگ بار بار آ رہے ہیں، یہ تو حکومت کتنی بار حکومتیں کر چکے ہیں، انہوں نے آج تک کچھ نہیں کیا. تحریک انصاف آج تک حکومت میں نہیں آئی اور 16 سال سے جدوجہد جاری ہے، اور آج پاکستان کی سب سے بڑی پاپولر جماعت بن چکی ہے تحریک انصاف. اور امید ہے کہ اگلے الیکشن میں ہم کافی اچھی طرح جیتیں گے، بلکہ کلین سویپ کریں گے. مظہر عباس صاحب کہتے ہیں کہ جو وزارت ہوتی ہے اس کو سیکٹری چلا رہا ہوتا ہے، نہ کہ وزیر چلا رہا ہوتا ہے. وزیر آتے جاتے رہتے ہیں اور خفیہ فنڈز کی تقسیم، اس کا حساب کتاب وہ بھی اس کے پاس ہوتا ہے. تو پھر اس میں آپ کیا کریں گے؟ یہ میں شروع میں یہی بات کر رہا تھا، اسی طرف میں آ رہا تھا کہ اداروں کو غیر سیاسی کرنا ہے، پولیٹیسائز. سارے ادارے پولیس پولیٹیسائز ہوئی ہے، پولیس کے اندر سیاست ہے. سارے سیاسی لوگ اپنے رکھواتے ہیں، ایس ایچ او وغیرہ، ساری اپنی پولیس ہوتی ہے. ہر ادارے میں سیاست گھسی ہوئی ہے. ہر ادارے میں جو حکومت آتی ہے اپنے سیکٹری رکھواتی ہے، اپنے وزیر ہوتے ہیں، سارے اپنے لوگ ہوتے ہیں، اور سیاسی عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے. تحریک انصاف یہ کرے گی کہ تمام اداروں کو سے سیاست کا خاتمہ کرے گی اور انہیں پروفیشنل ادارے بنائے گی. اور یہ جب تک چیز نہیں ہوگی، ادارے انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر سکیں گے. آپ ہر ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں، آج اس کی تباہی ہو رہی ہے، وہ کرپشن اور اس سیاست کی وجہ سے تباہی ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستانی عوام ہے، ایک سروے کے مطابق آدھے سے زیادہ پاکستانیوں نے کہا ہے کہ امداد ان ملکوں کو نہیں ملنی چاہیے جن میں کرپشن ہے. یعنی کہ خود پاکستانی عوام یہ کہہ رہی ہے. ہمارے ہاں تو کرپشن عام ہے، خود وزیر کہتے ہیں جی وہ پہلے بھی ہوتی رہی، ہم بھی کر رہے ہیں، خود ایڈمٹ کرتے ہیں. تو جب تک آپ ان اداروں کو غیر سیاسی نہیں کریں گے، اور ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی کی، احتساب کی ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے. ہمارے پلان میں آپ کی جماعت کا نام بھی انصاف ہے، یعنی انصاف ہونا چاہیے، احتساب بھی ہونا چاہیے. ہمارے جو ابھی پلان آیا نا جی اکنامک پالیسی، اس میں یہ بھی ہمارا آیا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی پہ ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کی اکانومی کبھی آگے نہیں جا سکتی. فیصل صاحب اس پہ بات کرتے ہیں. فیصل جاوید صاحب، ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی، ایک تو یہ کہ آپ جب آئیں گے تو کیا میکینزم ہوگا. آپ بات کر رہے تھے کہ آپ نے ایک پورا پلان دیا ہے. اشتہارات پہ اگر بات کر لیں، یہ اب کی بات نہیں ہے، بہت پہلے کی بات ہے، اور شاید یہ پاکستان میں نہیں ہوتا، باقی بھی شاید کچھ ملکوں میں ہوتا ہو، لیکن ہم اس کو جسٹیفائی اس طرح نہیں کر سکتے چونکہ کسی اور ملک میں ہوتا ہے، تو اب ہم بھی اس کو کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے. ویسے کچھ آپ اس پہ بھی رکھتے ہیں کہ جی چلے جو اخبار آپ کے مخالفت میں لکھ رہا ہے یا جو ٹی وی چینل بول رہا ہے اس کو بھی اتنے ہی اسی بنیاد پہ اشتہارات دیے جائیں جتنے آپ کے جو مددگار چینلز یا اخبارات ہیں ان کو دیتے ہیں؟ دیکھیں نا، جب ہم بات کرتے ہیں کہ اداروں کے اندر شفاف نظام ہوگا، ٹرانسپیرنسی ہوگی، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور اس میں اشتہارات بھی آتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اثر رسوخ ہوتا ہے. اور جب آپ کیونکہ اصل میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ خاص طور پہ ایک ٹی وی چینل یا اخبار کا جو سورس آف ریونیو ہے، لیگل سورس آف ریونیو، وہ صرف اشتہارات ہیں. ایڈورٹائزنگ سے وہ کماتے ہیں پیسے. تو جتنے زیادہ اشتہار ہوں گے چینل اتنا ریونیو کمائے گا اور اسی حساب سے چینل پر آگے جائے گا. اب آپ نے کہا کہ انفارمیشن منسٹری جو ہے وہ اشتہاروں کا سارا دیکھتی ہے، اور یہ عوام کا پیسہ ہے، جو فنڈز ہیں اس کو. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جو ہمارا سرکاری ٹی وی چینل ہے یہ بھی کافی ریونیو کما سکتا ہے اگر آپ اس کی پیکیجنگ اچھے کریں، اچھے پروگرامز لے کر آئیں. اور سرکاری ٹی وی کو پی ٹی وی یعنی کہ پاکستان ٹی وی رہنے دیں. پی ٹی وی
پیپلز پارٹی ٹی وی نہ بنائیں، یا جو بھی حکومت آتی ہے وہ اسے اپنا چینل اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال، یہ قومی چینل ہے، اس کو اسی پہ رکھیں، اس سے آپ کافی ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک یہ فیورز دینے کی بات ہے کہ اس بنیاد پہ کہ آپ جی ہماری خبر چھاپ دیں اور ہمارے حق میں بات کر دیں تو ہم آپ کو اشتہار دیں گے، یہ دس از ون فارم آف کرپشن۔ یہ دونوں اینڈ سے ہو رہی ہے، ایک حکومت بھی کر رہی ہے اور ایک پھر ٹی وی چینلز بھی یہ کرپشن میں انوالوڈ ہے۔ تو جب ہم ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں اکراس دا بورڈ کرتے ہیں، اینڈ آبویسلی اس میں ایڈورٹائزنگ بھی آتی ہے۔ لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ چند ایک صحافی شاید حکومت کے، جو بھی حکومت ہوتی تھی اس کے پینل پہ ہوتے تھے، وزارت کے پینل پہ ہوتے تھے، ان کے ذریعے وہ اپنی بات کہلواتے تھے یا اپنی ایک طرح سے پروجیکشن کرواتے تھے۔ اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، اب مالکان تک بات پہنچ گئی ہے، اخبار کا مالک ہے، ٹی وی کا مالک ہے، اس کو جب حکومت یا وزارت اگر فنڈز دیتی ہے یا اشتہارات کی مد میں کسی بھی مد میں، تو پھر تو اس میں کام کرنے والا صحافی بھی شاید ایک طرح سے پابند ہے اپنی جو کمپنی ہے، اپنا جو ادارہ ہے، اس کی جو پالیسی لائن ہے اس کو اپنانے میں۔ پاکستان وہ ملک ہیں جہاں سارے سسٹمز تقریباً موجود ہیں، میکانزم سارے موجود ہیں، ان کو فالو نہیں کیا جاتا کیونکہ کرپشن ہے، لوگ کرپٹ ہیں، اس لیے وہ فالو نہیں کرتے، وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، اس لیے تباہی ہو رہی ہے۔ چاہے وہ شعبہ اشتہارات دیکھ لیں یا آپ اپنا میڈیا دیکھ لیں، جو بھی دیکھ لیں، یہ اصل تباہی کی وجہ ہے۔ اف دیر از اے ول نا، اگر آپ کی ویل ہی نہیں ہے کوئی چیز کرنے کی اور آپ خود کرپشن کر رہے ہیں، آپ کسی چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ تو جب تک آپ کی ویل نہیں ہوگی، پولیٹیکل ویل نہیں ہوگی چیز کو ٹھیک کرنے کی، چاہے سسٹم ہو، جو ابھی یہ بتا رہے تھے کہ ضابطہ اخلاق ہے، کتابیں ہیں، صاحب جب اتنے بڑے ٹائیکونز آپ کے سامنے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ سارے جو ٹائیکونز ہیں، اگر آپ کی لیڈرشپ کریڈیبل ہو، لیڈرشپ آنےسٹ ہو، یہ سارے ٹائیکونز کنٹرول کیے جا سکتے ہیں۔ اوپر اگر بڑا چور بیٹھا ہے، نیچے سب چوری کریں گے اور کہیں گے کیونکہ انوائرمنٹ ایسا ہے۔ یہ اس حد تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ اگر آپ یہاں کرپشن نہیں کرتے تو آپ کا گزارا ہی نہیں ہے۔ اتنا خراب نظام ہو چکا ہے کہ آپ کو کرنا پڑتا ہے اس قسم کی چیزیں۔ تو اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو بالکل بدلنا ہے، اور یہ ایک بڑے انقلاب کی ضرورت ہے۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے، یہ نظام اب ایسے تو نہیں ہے نا کہ کوئی منتر ہے اس کو پڑھ لیں اور نظام تبدیل ہو گیا۔ نہیں، میں آپ کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یا اپنی بات جو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ پانی اوپر سے نیچے آتا ہے۔ آپ اوپر شفاف لیڈرشپ لے آئیں، آنےسٹ کریڈیبل لیڈرشپ لے آئیں، نیچے آٹومیٹکلی چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ اور یہ میں ایک بات کی طرف آ رہا تھا، یہ بات کر رہے تھے ضابطہ اخلاق بنا تھا، کتابیں موجود ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن بات یہ کہ ان چیزوں کو، یہ صحافیوں کی جو بات کر رہے تھے، وہ کوئی نہیں بنا تھا، کچھ لوگوں نے، کچھ اداروں نے اپنے طور پہ بنایا تھا، وہی بات ہے نا۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں حکومت بھی بنا دیتی ہے ضابطہ اخلاق، اگر حکومت کسی بھی چیز کا حکومت کہتی ہے بناتے ہیں تو اس پہ بہرحال بہت سے تحفظات ہیں۔ پیمرا موجود ہے، پیمرا کا کیا رول ہے؟ پیمرا کیا کر رہا ہے؟ پیمرا کہتے ہیں ہم بناتے ہیں، اس پہ چینلز کہتے ہیں کہ جی آپ بنائیں، ہم اس کو فالو یہی تو میں بات کر رہا ہوں، سب چیزیں موجود ہوتی ہیں، انہیں فالو نہیں کیا جاتا۔ یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور یہاں پہ کرپشن تو پوری دنیا میں ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ اس کا سکوپ بہت بڑا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ اگر آپ یہاں پہ، باہر ملکوں میں کیا ہوتا ہے، آپ کرپشن کرتے ہیں، وہ لوگ بھی 10 روپے کسی کام کے لیے دیے ہیں تو وہ 7 روپے لگائیں گے، 3 روپے چوری کریں گے۔ یہاں 10 میں سے پوری کوشش ہوگی کہ 10 کے 10 چوری کریں اور مانگے، یا پھر 9 روپے کی چوری کریں گے، 1 روپیہ لگائیں گے۔ وہی تو کہہ رہا ہوں کہ چیزوں کی خرابی کا لیول اتنی حد تک ہے کہ 10 میں سے 10 چوری۔ جی تو یہ کراس دا بورڈ ٹرانسپیرنسی امپورٹنٹ ہے، اکاؤنٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے آج خود ایک چینل پہ بیٹھ کے یہ ٹاپک رکھا ہے، یہ دلیر لوگوں کا کام ہے، اور میں آپ کو داد دیتا ہوں اس پہ جو آپ نے آج اتنی زبردست گفتگو کی ہے۔ میں حیران بھی ہو رہا تھا کہ خود چینل ایک اپنے احتساب کی بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ادھر سے احتساب شروع کرو۔ اتنا امپورٹنٹ ہے آج الیکٹرانک میڈیا جس تیزی سے پھیل رہا ہے، گاؤں دیہاتوں میں جا رہا ہے، لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں ٹی وی پہ بات سن کے، کہتے ہیں میں نے ٹی وی پہ سنا ہے۔ یہ خدا نہ خواستہ ایسا دن نہ آ جائے کہ ٹی وی کی ہر بات کو لوگ رد کرنا چاہیے، اس لیے کریڈیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ آنے والے الیکشن میں میڈیا کا اتنا زبردست رول ہونا ہے، جمہوریت کے لیے میڈیا بہت امپورٹنٹ ہے۔ چلیں بالکل ٹھیک، میڈیا کی کریڈیبلٹی کی بات ہو گئی اور احتساب کی بات بھی ہو گئی۔ آخر پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا پولیٹیکل پارٹیز کی کریڈیبلٹی اور ان کا احتساب، یہ جو ابھی پچھلے دنوں احتساب بل کے حوالے سے بات بھی ہوئی نون لیگ اور پی پی میں، بہرحال اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نیب جو ہے نا ہمارا ادارہ، جب تک اس کو آزاد نہیں کریں گے نا، اس کو بھی انہوں نے پولیٹیسائز کیا ہوا ہے۔ نیب انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ نیب پہ آپ دیکھیں نا، یوسف رضا گیلانی کی بات کر لیتے ہیں، کتنی بار انہوں نے تبدیلیاں کروائیں آپ کے سامنے سارا، میں اب ڈیٹیل میں نہیں جانا، کوئی بھی کیس ہو ادھر سے اٹھا کے ادھر لگا دیا، پھر عدالت نے کہا جی واپس لاؤ، یہ نہیں کہ اتنی چیزیں یہ کرتے ہیں،
اس قسم کی چیزیں کریں گے تو کیا احتساب کریں گے سیاسی اب وہی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نون لیگ کو کہ ہمارے ساتھ آپ ملیں, ہم اس کو ملے نہیں, وہ ملے ہوئے ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں ملے, وہ ملے ہوئے ہیں اور یہ سارے ڈرامے کرتے رہتے ہیں ہر وقت. یہ دونوں چلیں آپ کے خیال میں ملے ہوئے ہیں. آخر پہ آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, یہ جو کیس ہے جس کی سماعت ہو رہی تھی, جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہاں پہ ایک اور بات بھی آئی. ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے, وہ 55 کروڑ روپے کے غبن میں ملوث ہے, اور کہا یہ گیا جو پٹیشنر سے ان کی طرف سے کہ اس کو حکومت پنجاب بچانے کی کوشش کر رہی ہے بجائے اس کے کہ اس کا احتساب ہو. یہ صرف وفاق کی بات نہیں ہے اور صوبوں تک یہ بات جاتی ہے اور پنجاب کی بات بھی آ رہی ہے. ایبسولوٹلی, پنجاب حکومت کے کارنامے آپ کے سامنے ہیں اور یہ بالکل ہوگا ایسا. اور پنجاب حکومت بھی کرپشن میں ان کے دور میں بھی پنجاب حکومت کی پرفارمنس تو بہت بری, یعنی کہ پنجاب حکومت اور وفاق کو یہ سارے, خیر میں تو سمجھتا ہوں یہ سٹیٹس کو فورسز ہے ساری, چاہے وہ پنجاب میں ہیں چاہے وہ کہیں پہ بھی ہیں, یہ سارے سٹیٹس کو فورسز ہے. یہ اس نظام کو بچانا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس نظام میں بڑی آسانیاں ہیں, کرپشن کی آسانیاں. اور آپ کے خیال میں آپ واحد پولیٹیکل فورس ہیں جو اس ہم اینٹی سٹیٹس کو فورس ہے. بہت بہت شکریہ فیصل جاوید سنال موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سے گفتگو سنیے سینئر صحافیاں دی بھی, اور اساں گل کرنے پاسے وزارت اطلاعات و نشریات دے خفیہ بجٹ دے حوالے